अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद हर गुजरते दिन के साथ भारत की पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के शवाहिद दुनिया के सामने अयां हो रहे हैं। एक मारूफ थिंक टैंक ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर रिपोर्ट जारी करके इसको पाकिस्तान की एक शानदार कामयाबी करार दिया है। पाकिस्तान के हाथों भारत की इस शिकस्त को 1962 में चीन से नेहरू की शिकस्त के बाद भारत की सबसे बड़ी शिकस्त करार दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद भारत अब पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करवा रहा है, जिसके शवाहिद भी दुनिया के सामने रख दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद बेनकाब किए हैं। पाकिस्तान जहां दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी के सबूत फराहम कर रहा है, वहीं भारत को बारहा मुज़ाकरात की दावत भी दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम ने भारत को कहा है कि वो रियासती दहशतगर्दी बंद करे और बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ ने आज एक बार फिर भारत को आड़े हाथों लेते हुए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का, जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिफ हमीद साहब का, तमाम आर्म फोर्सेस का, एयर चीफ का, नेवल चीफ का, हमारे जवानों का, अफसरों का, हमारी कौम का, हमारे मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जैन जी का, सबका बड़ा किरदार रहा है। और दुनिया ने इस पर इतराफ़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान आगे था, डिप्लोमेटिक वॉर में पाकिस्तान आगे था, और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी जो है वो वादे करती है। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद बनने वाले सिनेरियो और मुल्की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, हम अपने जो गंदा दुश्मन है उसको तो शिकस्त दे चुके हैं। अब अनफॉर्चुनेटली दुश्मन हमारा ऐसा है, हमने उसको शिकस्त भी दी, हमने ये जंग भी जीती। क्रेडिट अगर दिया जाए तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी प्लानिंग की, प्लानिंग से हमने उनको हरा दिया। लेकिन ये दुश्मन बाज नहीं आ रहा, ये अपनी घटिया हरकतें किए जा रहा है। जिस तरह से खुशदार में हमला हुआ, आप क्या देखते हैं कि इस दुश्मन से हमारी कब जान छूटेगी और ये कब बाज आएगा ऐसी घटिया हरकतों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि इंडिया जब से पाकिस्तान मारे के वजूद में आया है, अमली तौर पे अगर आप उसकी तमाम हरकतें देखें जो 1947 से लेकर आज तक जो वो करता रहा है पाकिस्तान के अंदर अपने प्रॉक्सीज के जरिए या आज़ाद कश्मीर में जो हमारी LAC है वहाँ पे, तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि उनके लीडर्स ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया। और पहले दिन से भी ये कह रहे हैं जनाब कि ये शायद बंटवारा भी गलत था। हम इसको दो कौमी नज़रिए के हवाले से इस पूरी जो जदोजहद हुई पाकिस्तान की, वो हमारी तारीख का एक हिस्सा है और आज भी हम दो कौमी नज़रिए के ऊपर यकीन रखते हैं। अब आपने ये जो कहा कि ये तो मैंने आपको बताया कि वो क्यों ये हरकतें कर रहा है। अब आपने कहा कि कब जान छूटेगी, उसका वाद रास्ता वो है जो 1971 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में आपने देखा कि जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले, पाकिस्तान के हर सूबे से, हर खित्ते से ताल्लुक रखने वाले एक एक फर्द के अंदर आपको पाकिस्तानियत नजर आई, इत्तेहाद नजर आया, और वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की सलामती की हिफाजत के लिए वो खड़ा हुआ। वो हमारे जो सब जलाली परचम है, इसकी इज्जत और तकरीम के लिए हर एक का आज़म ये था कि मैं अपनी जान का नजराना भी पेश करूंगा इस मुल्क के लिए, और हम कट्ठे हैं। ये एक वादत का सबूत था। फिर उसके ऊपर जो चीज आपको नजर आई वो पूरी दुनिया ने देखी, वो अफवाज पाकिस्तान की कमाल महारत थी और उनके अंदर एक जज्बा ईमानी था, और वो भी शहादत से सरशार जज्बा था कि जिसमें एक एक फौजी, एक एक पायलट, एक एक बर्री फिजाइया नेवी के एक एक सिपाही और एक एक अफसर में ये जज्बा बदर्जा उत्तम मौजूद था। और कौम ने उनको हौसला दिया कि हम आपके साथ हैं, हम अपनी अफवाज के साथ हैं। तो इस जज्बे ने बुनियादी तौर पे इंडिया को शिकस्त दी। और अब जो आपको खुदार का आपने वाक़े का जिक्र किया, ये बुनियादी तौर पे एक दूसरा ऐसा वाक़या है कि इंडिया ने इनडायरेक्टली तस्लीम किया कि वो मैदान जंग में तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, और इस तरह के बुज़दिलाना इक़दाम करके वो पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे हमारे जो है अंदरूनी तौर पे जो खलफशार मौजूद है, ये इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो DLA की शक्ल में हो या वो दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनकी शक्ल में हो। इनसे इंशाअल्लाह ताला निपटना
ہماری سیکورٹی فورسز مسلح افواج بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں اور ان کا کلا کما کیا جائے گا. میں گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کو بالکل اپنا یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ایز اے ممبر آف دا کیبنٹ ایک دہشت گرد کے خاتمے تک انشاءاللہ ان کے خلاف جو ہماری سیکورٹی فورسز اور ہماری افواج پاکستان کوآپریشن کیے ہوئے ہیں جاری، وہ جاری رہے گا. ایک دہشت گرد کا خاتمہ ہوگا. پاکستان کی سرزمین جو ہے یہ پاک سرزمین ہے. یہاں سے اس طرح کے گندے لوگ جو اپنے آپ کو کبھی لسانیت کی بنیاد کے اوپر، کبھی مذہب کی آڑ میں اور کبھی کسی اور آڑ میں یہاں پہ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ الخوارج ایک گروپ ہے جس کے پیچھے اسپانسر انڈیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی بالکل اس کا کلا کما کریں گے. اور اگین آئی ول ریپیٹ کہ افواج پاکستان کا morale الحمدللہ بلند ہے. ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل منیر صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے جو باقی افواج ہیں، فضائیہ ہے، اس کے سربراہ ظہور بابر سدھو صاحب ہیں، نیول چیف ہیں، ان کی سربراہی میں جس طرح کمال مہارت، اور یہ ضرور ایٹ دی کاسٹ آف آپ یہ کہیں کہ ریپیٹیشن میں کہوں گا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ کمال مہارت، تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جدید جنگی تاریخ میں یہ ایک تاریخ رقم کی ہے ہماری افواج نے، نو ڈاؤٹ سر، اور پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنا دیا ہے. یہ morale اور یہ جذبہ انشاءاللہ قائم رہے گا. قوم کے اندر اتحاد رہے گا. انڈیا ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. درست سر، بالکل یہ بات ذہن میں رکھیں. درست سر. سیز فائر تو ہو گیا لیکن پانی کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے، تو یہ پانی کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ کیونکہ یہ تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پانی کا مسئلہ ہے انڈیا اور پاکستان میں جو انڈس واٹر ٹریٹی سائن کی گئی تھی، یہ دو ممالک میں ہوئی تھی، لیکن اس کو فائنل کرنے میں دنیا کے بہترین جو ماہرین ہیں وہ بیٹھے تھے، اور بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹریٹی ہوئی تھی. اور اس میں یہ نہیں ہوا تھا جناب کہ ایک دریا میں پرسنٹیج کی بنیاد کے اوپر پانی کی تقسیم کر دی جائے، اتنے پرسنٹ تم لے لو، اتنے پرسنٹ ہم لے لیں، کیونکہ اس سے گمان یہ تھا کہ مستقبل میں پھر یہ معاملہ جو ہے خراب ہوگا. لہذا کچھ دریا مکمل طور پہ ادھر چلے گئے، کچھ مکمل طور پہ پاکستان کو دے دیے گئے. اور بین الاقوامی قوانین میں پانی کی رسائی کو کسی ملک کا روکنا وہ ایکٹ آف وار سمجھا جاتا ہے، وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سے آگے کی چیز ہے. اور اس کے ساتھ جس طرح آپ کو بیسک جو آپ کے رائٹس ہیں، جس میں پانی بھی ایک رائٹ ہے، اور اس سے آگے اگر دیکھیں تو اسی چیپٹر میں اگر آپ یو این ریزولوشنز کو دیکھیں گے، یو این چارٹر کو دیکھیں گے، تو جس طرح آپ کو جینے کا ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو لیو، اسی طرح یہ جو پانی کا حصول ہے یہ بھی آپ کا اتنا ہی بڑا رائٹ ہے. لہذا اس کو سٹرائک کرنا یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے جینے کا جو حق ہوتا ہے اس کے اوپر سٹرائک کر رہا ہو. اور ہمارا اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے. ہم اگر انڈیا نے یہ حرکت کی تو اسے ایکٹ آف وار سمجھیں گے، اور اپنے سیلف ڈیفنس کے طور پہ ہمیں پورا اختیار ہوگا کہ ہمارے پانی کو روکنے کی اگر کوشش کرنے والے تمام اقدامات ہیں اسے ہم اسی طریقے سے ٹیکل کریں جس طریقے سے ہم نے 9 اور 10 مئی کو انڈیا کو ٹیکل کیا تھا اور اسے جواب دیا تھا. درست سر. سر اس آئی ایم ایف کی اگر بات کریں تو پہلے تو بھارت نے بہت کوشش کی کہ آئی ایم ایف ہمیں قرض نہ دے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات رہے، ہمیں قرض مل گیا. بٹ ابھی کہیں نہ کہیں ایک آئی ایم ایف کی ایکسٹرا انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، اور اب ذرائع کے مطابق یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات پر اتفاق نہ ہو سکا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ بجٹ فرینڈلی ہو، عوام کے لیے کوئی زیادہ بہت بڑا جن نہ آئے مہنگائی کا، لیکن کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف کی انوالومنٹ اور جو یہ اس وقت ایشو چل رہا ہے، یہ کیا پاکستان کے لیے مزید مشکلات ہیں یا حکومت کو بھی مزید مشکلات اس کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے پاس جانا یہ نہ ہماری خواہش تھی اور نہ ہے، لیکن یہ ایک مجبوری تھی کہ پاکستان جن حالات میں ہمیں گورنمنٹ ملی، ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف ہوا، اور اس کے بعد جو ابھی الیکشن ہوا حالیہ، اس کے بعد تو اکنامک چیلنج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج تھا. اور ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، وہ تو یہ اندازہ لگا کے بیٹھے تھے اور اس باتیں کر رہے تھے، تبصرے کر رہے تھے کہ پاکستان کب جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور پاکستان آج جو ہے ان حالات سے نکل چکا ہے. پاکستان آج ترقی کے راستے پہ ہے. پاکستان کا ہر اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہا ہے، اور
हम यकीन रखते इंशाल्लाह IMF के साथ ये हमारा आखिरी मुआहदा होगा और उसके बाद हम मुल्क को इस चुंगल से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब तक हम उनके साथ एग्रीमेंट में हैं, यकीनन उस मुआहदे की पासदारी करना ये हमारी जिम्मेदारी है, मजबूरी है और जिम्मेदारी है। हैविंग सेड दैट, हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम बोझ अवाम पे डाला जाए। बजट को एक ये कहें कि अवाम के लिए ऐसा बजट दिया जाए कि जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा ना हो बल्कि कमी हो। तो हम इस सिलसिले में पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो मुआशी माहिरीन हैं, हमारी जो वजारत है खजाना की और उसके साथ जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मुआहदा भी रहेगा और पाकिस्तान की आवाम को मजीद किसी तकलीफ में भी नहीं डाला जाएगा। ये हमारी अटमोस्ट कोशिश है। दुरुस्त सर। सर, नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया ने अपना सारा कर्ज जो है IMF को वापस कर दिया। क्या पाकिस्तान में आप फ्यूचर में ऐसी सूरत हाल बनते देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी IMF से कर्ज ना लेना पड़े बल्कि इनका जितना कर्ज है वो हम वापस कर दें? 100% जी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं कि अगर हम उनको एक्सप्लोर करें, मिल के मेहनत करें, इस मुल्क के लिए दिन रात काम करें, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान का जो कर्ज है, IMF का हो, वो वर्ल्ड बैंक का हो, वो किसी और इदारे का हो, वो सारा आसानी से वापस किया जा सकता है। दुरुस्त। खुलूस के साथ, मेहनत के साथ हम अपने जो जाती घर की लड़ाइयाँ हैं इन्हें कम करें, ख़त्म करें। ग्रोई इख्तलाफात, लिसानी, सियासी अनापरस्ती, इसको ख़त्म करें। अभी जो पिछले दिनों में आपने देखा कि ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई, ओवरसीज का जज्बा आसमानों को छू रहा था। अभी जो माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर तमाम सूबे भी तशरीफ लाए और उनके लोग आए और एक्सपर्ट्स आए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपके पास जो है सिर्फ मिनरल्स पड़े हुए, उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हमारे यहाँ बैरून मुमालिक से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, सीपैक को दोबारा उसी तरह एनरूट उस स्पिरिट के साथ करने की जरूरत है जिस स्पिरिट के साथ ये पाकिस्तान आया था। मुल्क में इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। लोड शेडिंग का ऑलरेडी हम खात्मा कर चुके हैं। जो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में इंडिया करा रहा है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे एक आपको ऐसा नजर आए कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। आपको पता है कि चाइनीज के साथ जो एक दो हादसा हुए उसके पीछे भी इंडिया का हाथ था। हम इंशाल्लाह ताला उसको भी इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे जितने भी फॉरेन यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी दें। ये तो मोटे मोटे 5-6 चीजें मैंने आपसे बताई हैं। डिटेल में अगर सोचा जाए और बात की जाए तो हमारे पास बेशुमार ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, ऐसे रूट्स मौजूद हैं जिन पर चल के हम पाकिस्तान को दुनिया की जो है वो अगले 2-4 क्या मैं कहता हूँ 2 साल के अंदर टॉप 20 इकोनॉमीज में लेके जा सकते हैं। और 10-15 साल की बात करें तो टॉप 5 इकोनॉमीज में आप जा सकते हैं। ये एक अजीम कौम है, मेहनत करने वाले लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज मौजूद सर, इन है। सब चीज़ों के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अब हमारा इंडिया के साथ तो सीज फायर हो गया, हुकूमत का PTI के साथ सीज फायर कब होगा? हमारा सीज फायर भी बिल्कुल हो चुका है। जिस दिन 7 मई को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर ये तकरीर की थी कि मैं तमाम अपोजिशन को और बिलखुसूस PTI के बहनों और भाइयों को दावत देता हूं कि मैं ये असेंबली में ही अपने शमर बैठा हूं, आए बैठ के बात करते हैं और मामलात को बातचीत के जरिए आगे लेके चलते हैं। तो वहां से इब्तिदा हुई है और हम इंशाल्लाह ताला पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे कि मामलात को अफाम और तफहीम के जरिए हल करें। लेकिन इसके बाद दूसरा सवाल जो आमतौर पर एंकर्स पूछते हैं कि इमरान खान कब रिहा होंगे, भाई मैं उनका जवाब बड़ा सिंपल सा देता होता हूँ कि हमारे पास जो इख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर के पास है, उनको इस्तेमाल करके इमरान खान को हम बाहर नहीं ला सकते। उसके लिए जो कानूनी तरीका है वो एक उनकी कानूनी जो माहिरीन है वो कानूनी चाराजोई करेंगे और इमरान खान की जमानतों के जरिए रिहाई मुमकिन है। वो हो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त मुल्क जिस तरफ बढ़ चुका है और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अफवाज पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट मिली है पूरी दुनिया में, जो उनकी रिकग्निशन हुई है, उनके लिए इमरान खान हमारी मुल्की कैनवस के ऊपर वो पीछे चले गए हैं। पाकिस्तान के मसाइल और हैं, पाकिस्तान और सिमत में चला गया है। अब इमरान खान अंदर है या बाहर है इससे नहीं फर्क पड़ता, पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुक सकती। ये मेरा एक बतौर सियासी तालिब इल्म होने के इस बात को मैं नुक्ता नजर से देख भी रहा हूँ और आपको बयान भी कर रहा हूँ। दुरुस्त सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा PTI। सर, आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आप सियासतदान हैं,
یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی نے کچھ ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. سپریم کورٹ کے تو آپ لائر ہیں، بہت اچھے لائر ہیں، بہت دفعہ میں نے آپ کو آرگیو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہونے کا بھی خطاب مل گیا ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے یا بری خبر سمجھے اس کو؟ کیونکہ خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے. دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو میں تو ہمیشہ یہ جو کہتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں اور کچھ فیملی کے لوگ ہیں، ان کے تو خیر میں نے کبھی جواب نہیں دیا. مجھے پتہ ہے بہنوں کے جذبات ہوتے ہیں، ذرا وہ غصے میں بھی رہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں ظاہر ہے اب خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے تو اس پہ وہ ان کا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ نے جو ہمیں نام دیا ہے آگے لے جائیں، یا جو مجھے فیسلٹی دی ہے یا جو مجھے ٹرافی دی ہے وہ آ کے بانٹ لیں جو ان کے پاس ہے. بنیادی طور پہ تو یہ ایک جو فضا ہوتی ہے نا، اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے. میرے سارے بھائیوں کے نام ای سی ایل پہ ہیں، مقدمے وہ بھگت رہے ہیں. وہ اچھے ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ہمارے مقدمے نہیں ختم ہو رہے، اور باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ساری دنیا میں فنڈنگ کرتی پھر رہی ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے سو کالڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوزین، فوج کو تو ڈس اون نہیں کر سکتے. فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ساتھ، خاص کر ہم جیلوں والے جو ہیں، وہ تو ہمارے ہر گھر میں 4-5 فوجی ہوتے ہیں، ہمارے ہر قبرستان میں شہید ہیں یا غازی ہیں. ہم وی ٹیک پرائڈ ان فوج. ہماری فوج جو ہے وہ ہمیشہ سے ایون ہار بھی جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری فوج تو جیتی بھی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے ہماری فوجیوں نے. ہماری عام جو کمانڈ ہے، اب اس کے بعد میں یہ چھوٹی باتیں کرنا درست. مجھے تو معیوب لگتی ہیں. سر، مجھے لگتا ہے کبھی کہ آپ کو گوہر صاحب پہ بھی کیریکٹر الزام شو لگ کرنا جاتا ہے، گوہر صاحب پہ الزام لگتا ہے، گنڈا پور صاحب پہ الزام لگتا ہے، وکیلوں پہ بھی الزام لگ جاتا ہے کہ یہ وکیل بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ کی پوری جماعت پہ ایسے الزام لگتے ہیں تو آپ کی جماعت ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی مطلب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کے لیے کوئی جو ہے سختیاں ختم ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی. آپ سب اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہیں تو پھر اپنے اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ خان صاحب کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا. ابھی جی ایچ کیو حملہ، جناح ہاؤس حملہ، اور آپ نے ایک پریڈکشن بھی کی ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں 50 سے 60 ایم این ایس کو سزا ہوگی اور پھر ضمنی الیکشن دوبارہ ہوں گے. تو اگر سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو الزامات ہیں، یہ جو موجودہ صورتحال میں ایک فضا کریٹ کی گئی پی ٹی آئی کے کچھ نااہل نااحمق لوگوں کی طرف سے اور کچھ سوشل میڈیا کی جو انفلوئنسر ہیں ان کی طرف سے، اور جو سچی بات ہے اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جس طرح سے پی ٹی آئی کو کارنر کیا گیا، عام لوگوں کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا، ان کے رہنماؤں کو، ان کی فیملیز کو، تو ایک ڈس لائکنگ جو ہے وہ تو ہے. اور گوہر کا آپ نے کہا، گوہر سب سے تحمل مزاج آدمی ہے، دھیمے مزاج کے آدمی ہے، اور وہ اس ملک کی سیاست کی ریئلٹیز کو بھی سمجھتے ہیں. علی امین دھیمے مزاج کے نہیں ہیں لیکن بہت سمجھدار آدمی. اسی طرح سے جو لوگ یہ جنگجو سوچ رکھنے والے جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں، جو پتہ نہیں ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ، اور عمران خان صاحب کو بھی ایک کانسٹنٹ مس انفارم کرتے ہیں کہ جی باہر 2.5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا، باہر لاکھ بندہ اکٹھا ہے. عمران خان کی ذات ہو تو اس کے لیے 5 لاکھ 7 لاکھ بندہ بھی اکٹھا ہو جائے، لیکن ان کا خاندان، ان کی ہوں افراد ہوں یا پارٹی کے لوگ ہوں، تو میرا جو اوپینین ہے، یہ میرا انالیسز یہ ہے کہ ان کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے. ابھی 9 مئی کے کیسز ہیں، اس میں 50-60 ایم این ایس کو ہرا دیا جائے گا اور پھر ضمنی انتخابات دوبارہ ہوں گے، تو پھر تو کوئی صورت نظر آ ہی نہیں رہی. اب دیکھیے، اگر آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو پھر اگلے تو پھر جو بند گلی ہے اس کو مزید گلیاں بند کریں گے. تو اس لیے آپ اتنی ایکسٹریم پہ کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ کو اب ٹیمپریچر نیچے لانا پی ٹی آئی کے فائدے میں ہے. دیکھیں، جنگ اور پہلگام اٹیک سے پہلے ملک میں اور حالات تھے. پہلگام اٹیک کے بعد ملک کے حالات بدلے، فوج کو پاپولیرٹی حاصل ہوئی ہے کیونکہ فوج نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کی ہے، بالکل. اور لوگ فوج کو ہندوستان سے ہی جنگ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ کامیابی وہ لوگ اون کرتے ہیں، فوج کو اون کرتے ہیں. تو ٹمپریچر ڈاؤن کرنا اس وقت پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے، نہ کہ ٹمپریچر کو ہائی کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں میرا انالیسز یا میری اوپینین یہ ہے کہ آپ تحریک نہیں چلا سکتے، اس تحریک کو پاپولر نہیں کیا جا سکتا. اور
اس کے لیے اگر آپ کریں گے تو پھر ایکسٹریم میئرز لینا اگلوں کے لیے زیادہ آسان ہے اس وقت. صحیح. اور آپ کا یہ جو کیونکہ جنگ آن گوئنگ ہے، ملک کی اکانومی فریجائل ہے، اس وقت آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں، اور یہ راستہ نکالنا پڑے گا. اور راستہ ہے، راستے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم وہ بنانی پڑے گی جن کو راستے بنانے آتے ہیں، اور ان کو فری ہینڈ بھی دینا پڑے گا تاکہ وہ آپ کی رہائی کے لیے کوشش کر سکے. کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ دیر اندر بھی رکھنا ایک پرابلم ہے، اس سے عدم استحکام بڑھے گا سر اس وقت، پرابلم کیونکہ کس طرح سے پبلک ہے؟ کی جو سیاسی سپورٹ ہے. پبلک تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے، پبلک 26 نومبر کو آئی تھی، بشرا بی بی نے ایک تحریک چلائی تھی، وہ کسی حد تک کامیاب ہو سکتی تھی، لیکن شاید ان کا وہ پولیٹیشنز کی طرح ایک تجربہ نہیں تھا. اس کے بعد بشرا بی بی بھی جیل میں چلی گئیں. گنڈا پور صاحب اس وقت سی ایم ہیں، ان کو تو ان کی بہت ذمہ داریاں ہیں، وہ تحریک چلا پاتے ہیں نہیں چلا پاتے. قیادت کے اوپر یہی الزام لگتا ہے کہ قیادت کمپرومائزڈ ہے. تو یہ جو کرنٹ قیادت ہے، اس سے کوئی تحریک نظر تو نہیں آ رہی، اور عوام بھی اس وقت فوج سے خوش ہے، حکومت سے بھی ایک طرح سے خوش ہے، کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، معاشی اشاریے صحیح جا رہے ہیں. تو پھر تو کوئی تحریک بھی نہیں نظر آ رہی، عدالتوں سے ریلیف بھی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ کچھ ہم دیکھ نہیں رہے. اگر میں آنیسٹ بات کروں تو کچھ نظر تو نہیں آ رہا. میں نے یہی بات عمران خان صاحب سے بالکل یہی باتیں کی تھیں. میں نے کہا کہ اگر آپ کو ان عدالتوں سے امید ہے تو پھر ظاہر ہے، پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تحریک ہے، وہ تحریک اگر آپ عمران خان صاحب کو یہ کہیں گے جا کے کہ باہر 2-2.5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، آپ کی جیت آپ کی، عمران خان صاحب کی ذات کے لیے اکٹھا ہو سکتا ہے، آپ کے لیے تو کوئی نہیں ہوگا. تو یہ تحریک کس نے چلانی ہے؟ اس کے لیے نہ وہ اس کا، میں وہی آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس وقت پھر سیاست کرنی پڑے گی نا. اس لیے تو اس کو آپ کو جو بند گلی کھولنے کے لیے پھر آہستہ آہستہ بعض اوقات لمبی چھلانگ لگانے کے لیے 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. تو یہ گفتگو جو ہے، یہ ان سے کسی کوئی سر کرے گا جو آپ سب سے گفتگو زیادہ. کی تو بات کریں، اگر یہ گفتگو کرنے آپ جاتے ہیں یا گوہر صاحب جاتے ہیں تو پھر علیمہ آپا آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں، پارٹی کے اور لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اس لیے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو پھر تو اپنے جو ہیں اپنے ہی مسئلہ کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے، کہ جب کوئی سمجھانے بھی جاتا ہے تو اس پہ بھی الزام لگ جاتا ہے. وہ تو بنیادی طور پہ ان کا تو ہے نا کہ کوشش ہے کہ قبضہ کر لیں پارٹی کے اوپر، جو لوگ باہر لیڈرشپ ہے. ریما بی بی اور بیبیوں کی تو بہنوں کا تو اور ہے نا، وہ تو جذباتی ایک معاملہ ہے. یعنی کہ یہ باقی ساری جو ہے اقتدار کی جنگ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جی وہ اندر رہیں گے تو ہم قبضہ کریے رکھیں گے پارٹی پہ، اور یہ اور وہ. لیکن لوگ نہیں زیادہ دیر رہتے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پچھلی بار بشرا بی بی لے آئی تھی، لیکن ان کا کیونکہ پولیٹیکل ایکیومن اتنا نہ ہے بھی نہیں، ظاہر وہ گھریلو خاتون ہے، ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، ایگزٹ پلان ان کے پاس ہے نہیں تھا. اور انہوں نے وہ ایک بڑا افیکٹولی کوشش تو کی، لیکن بندے بھی آئے بھی ہو گئی، لیکن پھر اس کے پاس بلڈ اپ نہیں ہو سکا نا، مٹیریلائز نہیں ہو سکی. پارٹی اس پہ بھی بکری ہو گئی. 8 فروری کو الیکشن جیت کے 9 کو پھر بکری ہو گئے. اسی طرح سے جو ہے ابھی جیسے ابھی جنگ کے دوران رہائی کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جب عمران خان صاحب نے خود بھی نہیں کر رہے، انہوں نے کبھی نہیں بات کی. آپ کچھ ٹائم ہوتا ہے جب آپ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں ملک سر کے تو یہ ساتھ، تو گنڈا پور ایسا ٹائم صاحب کا ہوتا ہے. اپنا ڈیسیژن تھا کہ خان صاحب کا پیرول جو ہے وہ فائل کر دیں؟ نہیں، یہ کور کمیٹی اور انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی نے کرایا تھا. بعد میں بیچارے الزام علی امین کے اوپر لے آتے ہیں جو آپ مطلب بازار کسی کو دیتے ہیں، یہ سارے شامل ہیں اس میں. پیرول کی پٹیشن کر کے رات کو جو ہے وہ جس طرح سے تیار کرائی گئی، فائل کی گئی. پیرول کی پٹیشن جو ہے وہ ٹرک کی بتی ہے بنیادی طور پہ، وہ کروائی ہے. اب اس کو ڈسپوز آف بھی نہیں کیا، وہ وہاں پہ رکھیں گے. اور زیادہ دیر نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. پی ٹی آئی ہیز لاسٹ مینی ووٹس. لیکن سر پی ٹی آئی نے اور کچھ دن پہلے ہائی کورٹ کے باہر ایک احتجاج کیا، اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، کوئی 780 نہیں لگا. تو یہ کوئی اشارہ ہے کہ شاید کوئی آسانیاں ہونے والی ہیں؟ ورنہ آپ لوگوں کے تو چلنے پہ بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے کہ جی یہاں سے چل کے یہاں کیوں گئے، یا کوئی مذاکرات کی بات کیوں کر دیا، کچھ بھی. آپ لوگوں پہ بڑی جلدی، آپ کی پارٹی پہ بڑی جلدی ایف آئی آر ہوتی ہے. لیکن اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لانگ مارچ کی، اسمبلی سے نکلے اور ہائی کورٹ تک گئے، لیکن بالکل سکون سے ان کو احتجاج کرنے دیا گیا. ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی نا کارکنان کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو اپوزیشن لیڈر تھے نہ جنرل سیکرٹری تھا، وہ تو وہاں پہ نہیں تھے. تو گوہر آیا تھا. گوہر غریب کو سارے رندہ رکھ لیتے ہیں، اس پہ سارے تنقید کر لیتے ہیں، شریف آدمی ہے جواب نہیں دیتا. تو اس کی جگہ
ہم جیسے ہوں تو پھر ہم تو منہ توڑ جواب دے لیتے ہیں. سر تو جنرل وہ سیکرٹری نہیں ہوں گے, اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے, بڑے بڑے نام نہیں ہوں گے, تو پھر پاکستانی عوام اس گرمی میں کیوں آپ کی خاطر نکلے؟ وہ کہتے ہیں 5 لاکھ بندہ آ جائے, اسپیچ میں کروں گا, پھر ہم عمران خان صاحب کو چھڑا لیں گے. تو اگر بندے اتنے آ جائیں تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ کا پھر چارٹ سر ڈال کیا دیں گے. کریں, کوئی دعا کریں, وظیفہ کریں, کیا کریں؟ نہیں, دعاؤں وظیفوں کے تو سر سارے پاکستان عمران خان کے لیے کر رہا ہے. اس غریب, اس شریف آدمی پہ, اس بڑے آدمی پہ, اس پاکستان کی امید کے اوپر رحم کرے اور اپنی نااہلی اور ان کی بنیاد کے اوپر, ان کی ذات کے اوپر سیاست نہ سیکھیں. اور میں چاہوں گا کہ فیملی بھی جو ہے نا وہ تھوڑے ہاتھ ہولا رکھے. ہاتھ ہولا بھی رکھے اور ان غیر ضروری ایلیمنٹ کو نہ پروڈیوس کرے. اور یہ جو سیاست کے معاملات ہیں سر ویسے سیاستدانوں پہ اگر یہ کہا جائے کہ فیملی سے یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو خان صاحب کے وکلا ہیں یا جو قیادت ہے, اگر ان کو میڈیا پہ آنے سے روک دیا جائے یا ان کی ٹویٹس رکوا دی جائیں تو شاید خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں ہو سکتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بندی ضروری ہے, جن کو پتہ نہیں ہے اور وہ جلدی پہ آگ ڈالتے ہیں. ان کی نیت ہو نہ ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں. جیسے مشکلات عمران خان کی, ان کو کیا تکلیف ہے, وہ تو سارے باہر ہیں. درست. پرابلم تو عمران خان کو ہے. وہ سر ایک اور چیز کہ یہ جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے, بطور وکیل آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک ججمنٹ ایک سپریم کورٹ کے کافی سارے ہیں. وہ پولی گرافک ٹیسٹ آپ امپوز تو نہیں کر سکتے. وہ تو ایک ایسا فزیکل ٹیسٹ ہے. وہ تو اگر پولی گرافک مشین جو ہے, اور پھر ان لوگوں کے اوپر کون اعتبار کرے, وہ جو ہے وہ جو مرضی اس کا سافٹ ویئر بنا کے لیں. پولی گرافک تو وہاں پہ ہو نا جہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہو معاملات. تو پولی گرافک ٹیسٹ سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو انہوں نے سارا معاملہ کیا, وہ تو میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ میں کوئی کام آج کل ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی مجسٹریٹ لیول کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جا کے دوبارہ درخواست دے دیں یا ریمانڈ. آپ نے جو بھی فیصلہ کیا تھا آپ ان کو کہیں جی ٹھیک ہے. ریمانڈ کے فیصلے پہ جب ہم شہباز گل کا ایک پٹیشن لے کے گئے تھے تو ہمیں تو ڈانٹ پڑتی تھی کہ جی آپ ریمانڈ اب سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. تو ان کیسز میں اس لیے تو میں نے کہا عمران خان صاحب کو, اور میں نے بڑا کیٹیگوریکل کہا تھا, میں نے کہا اس کورٹ پیکنگ کے بعد آپ کو کیا امید ہے ان عدالتوں سے. تو یہ چھوڑیں, یہ تو سارا سیاسی معاملہ ہونا ہے. اور اس کے لیے ایک قدم اسٹیبلشمنٹ کو, ایک قدم عمران خان کو, 2 قدم حکومت کو پیچھے ہونا پڑے گا اگر یہ معاملات ریزالو کرنے ہیں. ورنہ یہ سیاسی عدم استحکام اور بے چینی رہے گی. اور اس کا پھر شاخسانہ جو ہے, جو میں نے آپ کو جو کہا ہے, یہ پھر جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں, اب اس ڈائریکشن آ چکی ہے سپریم کورٹ سے, اور اس کو بالکل جو نیچے لوگ تیار ہیں اور ڈے ٹو ڈے ٹرائلز ہو رہے ہیں, تو وہ برقیں بعد ہو جائیں گی. اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ایک آزاد لوگ بھی آ سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے بندر بانٹ کر کے دے دی جائے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. حکومت اس وقت بجٹ کی تیاری میں مصروف ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے بجٹ کے معاملات پر مسلسل حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کی جا رہی ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق بجٹ کے حوالے سے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مکمل اتفاق نہیں ہو پایا. تاہم آئی ایف نے نئے مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر رائے کے لیے آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رہیں گے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف کے اقدامات پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. وزیر اعظم کی بجلی کی اضافی سبسڈی کی تجویز پر اتفاق نہیں ہو سکا. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے صنعتی صارفین کے لیے بجلی ریٹ کم کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے. دوسری جانب آئی ایم ایف نے ایف بی آر پر بھی اعتراضات اٹھا دیے ہیں. آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس اہداف نہیں بڑھا رہا, اخراجات بڑھائے جا رہے ہیں. اخراجات مقررہ ہدف سے بڑھائے گئے تو پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا. آئی ایم ایف نے واضح کیا ہے کہ پرائمری بیلنس کا سرپلس ہدف حاصل کرنا قرض پروگرام کی انتہائی اہم شرط ہے. دوسری جانب ترجمان وزارت خزانہ نے تصدیق کی ہے کہ وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, جبکہ اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا. اس سے قبل وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ 2 جون دی گئی تھی. بجٹ پر حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور اوور آل ملکی معیشت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشی امور سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے, پہلے 2 جون تاریخ تھی, پھر 10 جون پہ چلی گئی.
IMF کی کچھ زیادہ انوالومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ریزن ہے کہ اس دفعہ IMF کی انوالومنٹ کچھ زیادہ ہی ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اس پروسیس میں بہت ڈیپلی انوالو رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. تھوڑا بہت ہو سکتا ہے 19-20 ہو، مگر یہ جو انوالومنٹ ہے یہ پاس میں بھی ہمیشہ اسی طرح رہی ہے. یعنی کہ اس انوالومنٹ کا مطلب اس کو مطلب ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ انوالومنٹ ہے، یہ کوئی پروپوگنڈا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نارمل انوالومنٹ ہے جو کہ ہوتی ہے؟ ہاں نارمل انوالومنٹ ہے. صحیح. مگر یہ آپ الگ بات ہے کہ ہمارا رول کوئی نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہی کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے. صحیح سر. اور ابھی یہ جو جتنے بھی IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی ٹیمز کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایک جو فائنل پوائنٹ ہے اس پہ کچھ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. یعنی کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہو پا رہا، کوئی نہ کوئی ایسی شک ہے جس کے اوپر کہیں نہ کہیں ڈسکشن چل رہی ہے؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈسپیوٹڈ پوائنٹ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی IMF. صرف پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ چیزیں جو ان کو ماننی ہے اس کو بہت جلدی پبلک کے سامنے لے آئے. درست. سر پہلے 2 جون تاریخ تھی، پھر 10 جون ہوئی، کیا مزید تاخیر ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید تاخیر نہیں ہوگی، کیونکہ شاید وہ کوئی اسمبلی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پاس کرنے کی. مگر یہ کہ اس پہ مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں آپ سے پھر ایک درخواست کروں گا کہ آپ IMF کی مئی کی رپورٹ، جو IMF نے مئی 2025 کی رپورٹ ایشو کی ہے، جو کہ موجود ہے ان کی ویب سائٹ پر، اس کو کھول کے دیکھ لیں. اس میں پاکستان کا بجٹ بنا ہوا ہے 2025-26 کا بھی، 27-28 کا بھی، 28-29 کا بھی وہی بجٹ ہوگا. اس پہ ہم اتنی پریشانی کیوں ہیں؟ 19 کوئی چیز تبدیل نہیں کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے. درست سر. سر اب یہ جو بجٹ آئے گا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھا ہے کہ بجٹ سے پہلے سب کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی مہنگائی کا جن جو ہے وہ دوبارہ آنے والا ہے. اس دفعہ کا جو بجٹ ہوگا وہ بھی تھوڑا ہمارے لیے کوئی وارننگ اس میں ہے، یا ہم اس کو نارملی لیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوگی جتنی ہر دفعہ بجٹ کے بعد ہوتی ہے؟ نہیں، بجٹ کے بعد کوئی زیادہ سینسیشن نہیں آئے گی، کیونکہ ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو چکی ہیں. اور اب وہ جو چیزیں ہیں وہ مطلب مجھے نہیں سمجھتا کہ کچھ سینسیشن بجٹ پہ باقی رہ گئی ہے. درست. سر ہمارے دشمن ملک نے بہت کوشش کی کہ IMF ہمیں نہ دے قرض، لیکن IMF نے ہمیں قرض بھی دیا. بٹ ابھی جو تھوڑی سی کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ وہ حکومت سے کچھ مطالبات کریں. آپ نے پہلے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے، بٹ میں سٹل جاننا چاہوں گی کہ ہم تو بڑے پر امید تھے، جنگ کے دوران بھی ہمیں قرض مل گیا، دشمن کو بھی ایک طرح سے شکست ہوئی، بٹ سٹل کہیں نہ کہیں سے یہ ایلیمنٹ آ ہی جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ضرور ہے جس پہ ابھی تک IMF نہیں مان رہا. دیکھیے آپ دیکھیے بات کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے IMF کی رپورٹ کو پتہ نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے. انہوں نے کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہماری فائنینشیل پوزیشن ہے اس کے حساب سے ہمیں اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے، اگلے IMF پروگرام میں بھی جانا ہے. تو جب یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ اگلے پروگرام میں جانا ہے، تو پھر اب کیا رہ گیا ہے جو ہمیں کسی خوشگوار بات کی بات کرنا چاہتا ہے. تو میرا نہیں، میں پھر آپ کو دوبارہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی چیز بٹوین IMF اور گورنمنٹ کے پینڈنگ نہیں ہے. وہ جو باتیں کر رہے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنی نہیں ہے. مطلب ہم نے انہیں لکھ کے دینا ہے مگر ہمیں ایکچولی کرنی نہیں ہے. فار آرگومنٹ سیک ہم یہ لکھ کے دے دیں گے کہ ہم ایگریکلچر کو انکم ٹیکس کریں گے، ٹھیک ہے، وہ لا بھی پاس کر دیے ہم نے، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا، ایکچولی کلیکشن نہیں کرنی. تو یہی ہوگا بجلی کے اوپر بھی یہی ہوگا. بجلی کے اوپر شاید تھوڑا ڈفرینٹ ہو. تو یہ ڈیڈ لاک جسے آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈیڈ لاک پالیسی پہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹرسٹ ہماری امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی پر بریک ہو چکا ہے. درست. سر قرض جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی واپس تو کرنا ہوتا ہے. آپ عنقریب کوئی ایسا ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں جس سے ہم IMF کا قرض واپس کر سکیں؟ کیونکہ ریسنٹلی نائجیریا نے IMF کا جتنا قرض تھا وہ واپس کر دیا.
تو کیا پاکستان میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جو قرض ہے ہم سارا چکا دیں اور آئندہ ہمیں IMF سے کوئی قرض لینا ہی نہ پڑے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مطلب یہ صحیح ہے آپ کی بات، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، مگر جو ہماری حرکتیں ہیں اور جو ہمارے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس پہ تو ہمیں مجھے کوئی امید فورسیبل فیوچر میں نظر نہیں آ رہی۔ درست سر، ابھی جو معاشی اشاریہ ہیں اگر ان کی بات کریں، جو حکومت جتنے بھی انڈیکس دیتی ہے، جو گرافس ہم دیکھتے ہیں وہ تو بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے، جو ایک غریب آدمی ہے، اس کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جن اشاریوں کی آپ بات کر رہی ہیں نا ان کا کبھی تعلق عام آدمی سے تھا ہی نہیں، اور پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں گورنمنٹ کی بات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی معاشی حالت کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان معاشی طور پر 2000 سے لے کر 2024 تک تنزلی کی شرح پہ جا رہا ہے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی GDP گروتھ 2.3% ہوگی اور آپ کی پاپولیشن گروتھ 2.5% ہوگی، اور آپ کی بڑی انڈسٹری میں آپ کی GDP میں اس کا جو رول ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں؟ تو سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔